नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरत अल आराफ और पिछले सेशन में जो आयत हमने कवर की थी वो 44 से लेकर 53 तक की थी। एक रीकैप ले लेते हैं। इन आयात में हमने पहले अहले जन्नत और अहले दोज़ख के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि जन्नतियों और जहन्नमियों ने अल्लाह के वादों को सच्चा पाया और जो वादे अल्लाह ताला ने दुनिया में उनसे किए थे, मुराद ये है कि वो सच्चे थे। जन्नतियों के लिए उनके वादे सच्चे निकले और जहन्नमियों को जो वईदें दी गई थी वो उनके हक में सच्ची निकली और जालिमों पर लानत की गई। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की राह से खुद भी रुकते थे, दूसरों को भी रोकते थे, अल्लाह के रास्ते में टेढ़ापन निकालते और आखिरत का कुफ्र करते थे। फिर जन्नत और दोजख के दरमियान एक दीवार, अल आराफ, उसको हमने कुरान की आंख से देखा, जिस पर कुछ लोग मौजूद हैं, यानी अहले आराफ, और वो जन्नतियों और दोजखियों को उनकी अलामात से पहचानते हैं। इनका मुकालमा है अहले जन्नत और अहले जहन्नुम से, जिसको सुनकर हमारे अंदर एक तरफ जन्नत में जाने की शदीद तड़प पैदा होती है और दूसरी तरफ जहन्नुम से शदीद खौफ महसूस होता है। खासकर जब ये बताया गया कि दुनिया में हासिल कुव्वत व गलिबा इंसान को किस हाल में पहुंचा देता है अगर उसमें आजिजी ना हो, अगर उसमें तकब्बुर हो, अगर उसमें अल्लाह के बंदों को हकीर समझा जाए। और साथ ये एहसास भी चैन नहीं लेने देता कि हम कितने ही सारे नेकी के कामों को या नेकी वाली अपॉर्चुनिटीज को ड्रॉप कर देते हैं। तो असहाबुल आराफ के इस तराब को देख के मालूम हुआ कि एक एक नेकी कितनी कीमती है इस दुनिया में, जिसका मौका अल्लाह ताला हमें देता है, और छोटे से छोटे गुनाह से बचना कितना जरूरी है। इस बात का शऊर होना कितना अहम है कि दुनिया की जिंदगी के मजे, उसकी लग्जरीज, एंटरटेनमेंट, करियर के परसूट्स, स्टेटस की रेस, ये कितना बड़ा धोखा है जिसको हम मकसद हयात बना के बैठ चुके हैं। आखिर में अल्लाह ताला ने यौम आखिरत के खौफ से बचने के लिए और उस दिन की कामयाबी के लिए एक तरीका भी बता दिया, और वो क्या है? कलाम अल्लाह, जो अल्लाह के कामिल इल्म पर मबनी है, हदायत है और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए। ये वो नुस्खा है जो शिफात भी करेगा और खसारे से बचाएगा भी। अब तक सूरत में हम इंसान के सफर में आगाज इंसानियत, हशर का मैदान, जन्नत दोज़ख के मनाजिर की सैर कर चुके हैं। अब हम आयात का जो सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 54 से लेके 58 तक का है। इन आयात में हम इंसान की तख्लीक से भी पीछे की कहानी जानेंगे कि इस कायनात की तख्लीक कैसे हुई। जरा उसके मनाजिर पर गौर करें। जमीन, आसमान, रात, दिन, चांद, तारे, हवाएं, मौसम, बारिश वगैरह, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अल्लाह ने जमीन पर इंसान के फायदे के लिए उसको जमीन पर उतारने से पहले ही डाल दिया था। तो ये सारे इनके ऊपर गौर करने की दावत है और ये सब अकीदा तौहीद के दलाइल हैं। इन सब मज़ाहिर कुदरत में उसी एक ज़ात का हुक्म चलता है, तो इंसान का उसके साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए? उसी ने इंसान की रहनुमाई का इंतजाम किया है, तो क्यों रहनुमाई को कबूल करना है? क्यों बंदगी करनी है उसकी? और जो स्टाइल है बात समझाने का इन आयात में, वो अक्ल को इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि जब शऊर दुरुस्त हो जाता है, इंसान अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो अमल भी दुरुस्त हो जाता है। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 54 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने जमीन, आसमानों और जमीनों को 6 दिनों में पैदा किया। फिर सुम्मस्तवा अलल अर्श,
وہ بلند ہوا عرش پر، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، جو جلدی طلب کرتا ہے اس کو، یعنی جو جو دن ہے وہ رات کو جلدی طلب کرتا ہے۔ حفیظاً کو انڈر لائن کرنا ہے۔ وہ شمس یعنی سورج، اور قمر چاند، و نجوم نجومہ اور ستارے کیا ہے؟ مسخرات بھی امری، اس کے حکم سے مسخر ہوئے میں۔ مسخر ہونے کا کیا مطلب ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر، ان کو بھی انڈر لائن کرنا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ تبارکہ کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ تو تھوڑی سی لمبی آیت ہے، اس کو ہم مختلف حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا حصہ یہ ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور وہ عرش پر بلند ہوا۔ اس آیت میں دیکھیں تو رب اور خالق دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک بات پر ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ مکہ والے خالق تو اللہ ہی کو مانتے تھے، مگر رب انہوں نے ڈھیر سارے بنا رکھے تھے۔ کوئی ان کو اولاد دیتا، کوئی دولت، کوئی ان کے فیصلے کرتا، کوئی ان کو پاور دیتا۔ تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے رب بھی وہی ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے خالق ہونے سے انکار نہیں تو اس کے رب ہونے میں تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ دن انسان کی تخلیق سے پہلے کے دن ہیں۔ ان دنوں کی کیفیت کیا ہے اصل میں تو وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ زمین پر ایک دن کو شمار ہم کس طریقے سے کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے کا جو دن ہوتا ہے جس میں آدھی رات اور آدھا دن تقریباً، تو اس کو تو ہم زمین کی اپنے محور کے گرد ایک گردش سے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ مگر قرآن میں یہ دن کا لفظ ایک دور کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک پیریڈ کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 47 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور در حقیقت تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اس حساب سے جو تم لگاتے ہو، یعنی تمہارے 1000 سال گزرتے ہیں، اللہ کا ایک دن گزرتا ہے۔ اور پھر سورہ معارج کی آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، کہ فرشتے اور روح اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو صحیح مفہوم کیا ہے اس دن کا، کتنا ٹائم ہے اس کے اندر، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں یہاں سے معلوم ہو رہی ہے کہ عرش ڈیز اور ارتھ ڈیز میں فرق ضرور ہے، اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ بہرحال یہاں سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ایک تدریجی عمل کے ذریعے کی ہے۔ تدریجی عمل کا مطلب کیا ہے کہ ایک پورا پروسیس چلا ہے جس کے مختلف سٹیپس ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ تخلیق مکمل ہوئی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کلمہ کن کے ذریعے بھی تخلیق کر سکتا ہے اور یہ بھی اس کی قدرت کاملہ ہے، مگر کس چیز کو اس نے کس انداز سے تخلیق کیا ہے یہ اس کی حکمت پر منحصر ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے تخلیق نہیں کیا بلکہ 3 سٹیپس میں بنایا ہے۔ پھر بیج سے پھل تک کا جو سفر ہوتا ہے سورۃ الانعام میں ہم نے اس کو دیکھا بھی، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک پورا پروسیس انوالو ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اولم یروا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں کھول کر الگ کیا، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، تو کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اس سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے اس پروسیس کی کیونکہ بات ہو رہی ہے نا، کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پہلے سے موجود کسی مادے سے تخلیق کیا ہے، کیونکہ وہ جیسے بات ہوئی کہ آسمان اور زمین پہلے باہم ملے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کوئی ایک ہی مٹیریل تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑ کے الگ کیا۔ اس کو ہم آج سائنسی زبان میں نیبیولا کہتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہوئے۔ عرش کیا ہے؟ یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ عرش ایک تخت کی طرح ہو سکتا ہے جیسے بادشاہ کا تخت ہو، اس کی کیفیت کو جاننا انسانوں کے بس میں نہیں ہے، مگر یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کے بعد اللہ اس تخلیق کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے عرش پر بلند ہوا۔
جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے، اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، یا اپنے آفس کو ہولڈ کرتا ہے تاکہ وہ امور سلطنت کو چلا سکے۔ آیت الکرسی سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ علی العظیم ہے، اور علی العظیم تو وہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ وہ حی القیوم بھی ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ وہ اپنی مخلوقات پر ہر دم نظر رکھے ہوئے ہیں اور اسی کو قائم کیے ہوئے ہے، اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اس کائنات میں صرف زمین پر ہونے والے انتظامات کا کچھ حال یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ آیت کو دیکھتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، جو طلب کرتا ہے اس کو تیزی سے، اور سورج اور چاند اور ستارے جو مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم سے۔ یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے آتے جاتے ہیں، بغیر کسی تاریخ اور تاخیر کے اور وقفے کے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دن چلا گیا اور اب کوئی درمیانی سٹیج چل رہی ہے اور رات نہیں آ رہی، نہیں، یہ ساتھ مسلسل یہ پروسیس ہو رہا ہے۔ حفیظ کا مطلب ہوتا ہے تیز اور سرگرم۔ اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی، سورج چاند ستارے جو مسخر کیے گئے ہیں، اور یہ یعنی دن اور رات کے اوقات میں یہ جو تم سورج اور چاند ستارے دیکھتے ہو، وہ نہ صرف اس نے تخلیق کی ہیں، اس رب نے، اللہ نے، بلکہ ان کو انسانوں کے لیے فائدے مند بھی بنایا ہے۔ مسخر کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی پوری سرگرمی سے سر انجام دیتے ہیں اور پوری طرح سے ڈسپلنڈ ہیں۔ کیوں کیوں مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور کیوں ان کو اس ڈسپلن میں باندھا؟ تاکہ وہ انسان کو فائدہ دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار یا آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر۔ اس کا ترجمہ جو لکھا ہوا ہے آپ کے مصحف میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، خلقو کا مطلب ہے پیدا کرنا اور امرو کا مطلب ہے حکم دینا۔ تو عام معنی تو صاف معلوم ہو رہے ہیں کہ جو خالق ہے، حکومت کا حقدار بھی وہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے، حاکم بھی ہے، اور یعنی حاکم سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ حکم دینے والا ہے، صرف خالق نہیں ہے، حکم بھی دیتا ہے۔ اس نے اپنی اپنی مخلوق کو پیدا کر کے نہ تو کسی کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے وہ ان کے ساتھ سلوک کرو، نہ ہی اپنی مخلوق میں سے کسی ایک حصے کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے کہ جس طرح چاہے خود کام کرے، نہیں، بلکہ تمام کائنات کی تدبیر اللہ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ یہ جو دن رات کی گردش اس کی بات اوپر ہوئی، یہ خود سے خود نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو روک سکتا ہے، جب چاہے وہ اس ان پروسیسز، نیچرل پروسیسز جو چل رہے ہیں ایک روٹین میں، ان کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو سورج چاند تارے رات اور دن، یہ ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں مسخر ہیں، بالکل ایک غلام کی طرح، اور بس وہی کیے جا رہے ہیں جو ان کا مالک ان کو کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن خلق اور امر کے ایک خاص معنی بھی ہیں۔ ابھی ہم نے ان کو ایک عام معنی میں ڈسکس کیا، خاص معنی میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز تخلیق فرمائی ہے، دو لیولز کی تخلیق ہے اس میں، اس کے اندر کون سے ہیں وہ دو لیولز؟ ایک عالم امر میں اور دوسرا عالم خلق میں۔ ہر تخلیق میں یہ دونوں عالم جمع ہوتے ہیں، تب ہی تخلیق مکمل شکل اختیار کرتی ہے۔ اب عالم امر میں جو تخلیق ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو اللہ کے کلمہ کن سے ہو جاتی ہے، اس میں نہ کوئی پروسیس ہے نہ وقت، اللہ نے کہا کن فیکون، ہو گیا رزلٹ۔ عالم امر سے وہی عالم امر کی چیز ہے، فرشتے عالم امر کی چیز ہیں، انسانی روح بھی عالم امر سے بلانگ کرتی ہے۔ دوسری طرف ہے عالم خلق، جہاں پہ ایک شے سے دوسری شے کچھ فزیکل لاز اور کچھ خاص پروسیسز کے تحت بنتی ہے۔ اس میں مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے، یعنی مادہ، مٹیریل پلس ٹائم اور ایک پروسیس پورا انوالو ہوتا ہے۔ مثلا بیج سے پودا بننا، بیج سے پودا بننا، تو بیج تھا تو پودا نکلا نا، مٹیریل، رائٹ؟ بیج کیا ہوا؟ مٹیریل، تو اس سے پھر پودا نکلا۔ اسی طرح ماں کے رحم میں بچے کا بن جانا، تو ایگ اور سپرم جب ملے تو زائگوٹ بنا، جو پھر مادہ جو رحم کے ساتھ چپک گیا، تو اس کے بعد گروتھ ہوئی۔ تو یہ صرف دو مثالیں ہیں، اور ان دونوں میں ہی مٹیریل انوالو ہے، اور ایک وقت بھی لگتا ہے، ایک دم سے نہیں ہو جاتا۔
اوپر ہم نے 6 دنوں میں آسمانوں اور تخلیق کی مثال پڑھی نا، تو یہ بھی عالم خلقی کی بات ہے، مگر ایک بات یہ بھی اس ڈسکشن میں گزری خاص معنی میں کہ، سوری فار ڈسٹریکشن، کہ کیا ہوتا ہے کہ عالم امر کی انٹرونشن کے بغیر عالم خلق میں تخلیق مکمل نہیں ہوتی، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر سے مثال لے لیتے ہیں، بیج کی مثال ہم نے پڑھی اور انسانی بچے کی، کیا ہر بیج میں سے پودا نکلتا ہے؟ نہیں، نہیں نکلتا۔ کیا انسان بیج سے پودا نکال سکتا ہے خود؟ قادر ہے؟ نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی کا حکم ہوتا ہے تو بیج سے پودا نکلتا ہے، حکم ہوتا ہے تو پروان چڑھتا ہے، پھل دینے کے قابل ہوتا ہے۔ سملرلی انسان کے بچے کے اندر روح اللہ کے حکم سے آتی ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے اس کے اوپر۔ انسانی وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، مٹی عالم خلق اور روح عالم امر، تو دونوں ملتے ہیں تو انسان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ دونوں عالم الگ ہیں اور ان کے قوانین بھی الگ ہیں۔ تو اس ڈسکشن سے ہم کیا رزلٹ نکالتے ہیں کہ وہ ذات ہر جگہ موجود ہے اور اس کا حکم ہر جگہ کار فرما ہے، اور ہے بھی وہ کوئی ایک ہی۔ کیسے وہ کوئی ایک ہے؟ جتنا ڈسپلن ہمیں نظر آتا ہے اس کائنات کے اندر، وہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کوئی ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ ڈسپلن نظر نہیں آ سکتا۔ وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے۔ آگے فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تبارکا برکا سے ہے، برکا۔ عربوں میں برکا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو کسی کے دروازے پر بیٹھ جائے پھر وہاں سے اٹھے نہ، اور اونٹنی عربوں کے لیے ایک کیش اینیمل تھی۔ یعنی کیش اینیمل کا مطلب ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ فائدے اٹھاتے تھے۔ تو برکت کا جو اصل میں معنی ہوگا وہ ہوگا افزائش کا، انکریز کرنا، گرو کرنا، ڈیولپ کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس لفظ میں ایک عظمت کا پہلو یا عظمت کا مفہوم بھی شامل ہے، اور ہمیشگی کا، ہمیشگی اور استحکام بھی شامل، یعنی عظمت بھی اس میں آ جائے گی، ہمیشگی بھی آ جائے گی، کنسسٹنسی اور استحکام بھی آ جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خیر اور بھلائی کا تصور بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ انسانوں کو جمع کریں تو اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی تبارک اللہ، کہ اللہ بہت بابرکت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد و حساب خیر اس کی ذات سے پھیلتی ہے، اور وہ بہت بلند و برتر ہستی ہے، کہیں جا کے اس کی بلندی ختم نہیں ہوتی، اور اس کی یہ بھلائی عظمت مسلسل ہے، عارضی نہیں ہے، اس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ عام اس میں محاورے میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا برکت کا، تو برکت کیا ہے؟ وہ جیسے عالم امر اور عالم خلق کی ڈسکشن ہوئی کہ برکت عالم امر کی چیز ہے۔ جیسے کہ کھانے کی مثال دینا، کہ ہم جب کوئی دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو دعائیں مانگتی ہیں خاتون خانہ کے، یا اللہ برکت دینا۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ کہ کم نہ ہو جائے، پورا ہو جائے سب کو، اور سب سیر بھی ہو جائیں، انجوائے بھی کر لیں۔ اور ہم اپنی روٹین کو دیکھیں تو ہم ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ برکت حاصل ہو اور مدد بھی۔ اور برکت کا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کچھ جگہوں پہ جو استعمال ہوا ہے اس کے ہم انسٹانسز نوٹ کرتے ہیں۔ آپ نے جو لفظ نوٹ کرنا ہے وہ مبارکن کا لفظ نوٹ کرنا ہے، یا مبارکن بھی ہو سکتا ہے، یعنی تبارکہ بھی ہو سکتا ہے، اور بارکنا بھی ہو سکتا ہے، اور مبارکن بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں میں آپ کو آیت نمبر 155 سورۃ الانعام، جہاں پہ ہم نے برکت کا لفظ قرآن کے لیے پڑھا تھا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ برکت والی کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ ملک میں کیا دیکھتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ سورۃ اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات یا پرفیکٹ ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو
مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 96۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ میں ہے، جو برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو آپ دیکھیں، اللہ کی ذات برکت والی، اس کی کتاب برکت والی، اس کا گھر خانہ کعبہ برکت والا، اور مسجد اقصی اور اس کا ماحول برکت والا۔ تو یہ ساری کیونکہ برکت کا لفظ بیچ میں آ گیا تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی، ہمارے علم میں بھی برکت عطا فرمائے، اچھے اعمال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ یہ تو مطلب ایک سائیڈ نوٹ کے اوپر آ گئی برکت والی ڈسکشن، لیکن اس آیت سے ہم کیا نتائج اخذ کرتے ہیں؟ نمبر 1، اس آیت میں توحید کے دلائل ہیں کیونکہ تخلیق کی بات ہوئی۔ نمبر 2، شرک کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، رب ہونے کا حقدار بھی اللہ ہی ہے، جیسے کہ ہم نے اس کائنات میں چلنے والے کچھ مظاہر کو دیکھا، دن رات کا بدلنا، سورج چاند ستاروں کا مسخر ہونا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا۔ پھر ایک اور پوائنٹ کہ یہ سب کام کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط پلاننگ کا کمال، جو کون کر رہا ہے؟ کائنات کا رب۔ پھر خالق یہ سب کچھ تخلیق کر کے کوئی الگ تھلگ ہو کر بیٹھ نہیں گیا کہ کوئی بھی اس کارخانے کو چلا لے، بلکہ وہ خود تخت بادشاہی پر متمکن ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے اس کے کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ کہ رات دن سورج چاند ستارے صرف اسی کا حکم مانتے ہیں، اور یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ ایک اور پوائنٹ کہ اس کی ان ساری قدرتوں کے باوجود، اس ساری اتھارٹی کے باوجود، وہ کوئی جابر اور ظالم نہیں ہے، بلکہ بابرکت ہے، جو اس کی کرم نوازی کی دلیل ہے۔ اس سے مانگنے کے لیے کسی کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی کسی بھی وقت کوئی بھی چیز، کوئی حاجت ڈائریکٹ اس سے مانگ سکتا ہے، اور وہ اتنا بخشنے اور عطا کرنے والا ہے کہ اس کے خزانے خالی نہیں ہوتے۔ تبارک الذی۔ اور اگلی آیت میں بھی ہم اسی کو دیکھیں گے۔ تو پھر کائنات کے رب کی بندگی کیوں کرنی ہے، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 55۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے، تضرعا اور خفیہ دونوں کو انڈرلائن کرنا ہے۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ معتدین کو بھی انڈرلائن کر دیجیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہماری نا یوں کہنا چاہیے کہ پچھلی آیت نے نا ہمارا ایک ورلڈ ویو ڈیولپ کیا ہے، ایک سوچ ہماری ڈیولپ کی ہے۔ اس سوچ کو ڈیولپ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ ہدایت اس وقت دی جا رہی ہے جب سننے والا پوری طرح سے آمادہ ہے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کی حالت میں موجود ہے۔ اور دعا کیا کر رہا ہے؟ دعا۔ یہ آیت ہمیں اپنے رب سے دعا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ تضرعاً کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ تضرع سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عاجزی، خوشامد، لجاجت، اور اس کا اظہار الفاظ اور عبادات سے بھی ہوتا ہے اور باڈی لینگویج کے تھرو بھی ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو عملی مثال ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر آتی ہے وہ نماز ہے، جہاں الفاظ اور جسمانی حرکات میں ہم آہنگی ہوتی ہے۔ یہ ہم آہنگی ہوگی تو تضرع کی کو ہم امبوڈیمنٹ ہو سکیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ الفاظ تو بول رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے، یعنی سوچ اور الفاظ میں ہم آہنگی، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ باوضو ہو کر مؤدب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے آگے، ہاتھ باندھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ناک اور پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور اس حالت میں جو دعائیں، تسبیحات اور قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سب تضرعاً کی تعبیر ہے۔ خفیتن اگلا لفظ ہے، چپکے چپکے پکارو، سرگوشی کا سا انداز ہونا چاہیے، یہ بھی تضرعاً کے آداب میں سے ہے، یعنی عاجزی کے آداب میں سے۔ اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ چپکے چپکے پکارنے کا کیا فائدہ ہے کہ اس میں ایک اخلاص ہوتا ہے، جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ایک وقار ہے، ایک ادب بھی ہے، اور جو کام چپکے چپکے کیا جاتا ہے وہ ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، ریاکاری سے دور ہوتا ہے۔ اور چونکہ رب العالمین ہر چیز سنتا ہے، جانتا ہے، اس وجہ سے اس کو سنانے اور فریاد کرنے کے لیے آواز کو بلند کرنے، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت موسیٰ اشری اس کے راوی ہیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے،
تو لوگوں نے زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ذرا نرمی کے ساتھ اپنے دل میں پکارو. تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے اور نہ کسی ایسے شخص کو پکار رہے ہو جو غائب ہے. تم تو سننے والی قریب ذات کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ. تو یہ حدیث ہمیں آیت کے جو پہلا حصہ ہے نا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس کی بڑی خوبصورت تفصیل دے دیتی ہے. تو اب اس آیت کو کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اوپر جو مضمون چلتا چلا آ رہا ہے، یعنی کہ کائنات کے رب کی بندگی کے اعتبار سے کیوں کرے وہ. تو یہ حقیقت تو واضح کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر کہ اللہ ہی زمین و آسمانوں کا مالک ہے، اسی کے حکم سے ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں، خلق اور امر سب اسی کے اختیار میں ہے، اور فیض دینے والی بابرکت ذات بھی اسی کی ہے. کون؟ اللہ رب العالمین. اب وہ حق اور فرض بیان ہو رہا ہے جو اس رب کریم رب العالمین کا بندوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسی رب کو پکاریں گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کی سلائیڈ میں سوال لکھا ہے نا کہ کائنات کے رب کی بندگی کیوں کرنی ہے، اسی کے جواب چل رہے ہیں یہاں. تکبیر سے سوری یہ جو ہے اب جو بات ہوئی یہاں پہ کہ اس کو پکارنا ہے گڑ گڑا کر اور چپکے. تو استکبار جو ہے انسان کے اندر جو ہوتا ہے، ایک اکڑ ہوتی ہے، اس سے پوری طرح سے یہاں پہ انکار ہو جاتا ہے. اور یہ روش انسان کو زیب بھی نہیں دیتی کہ رب العالمین سے استکبار کرے انسان، جس کے آگے کائنات کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا وہ جو مسخر والی ہم نے گفتگو کی کہ ہر چیز اس کے آگے سر نگوں ہے. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی اسی کے سامنے جھکیں، اسی کی بندگی کریں اور اس کو راضی کریں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی ابھی ہم نے نظام کائنات کی ایک جھلک دیکھی نا اوپر، تو یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کسی چیز کو اس کی حدود سے انحراف کی اجازت نہیں دیتا. ہر کوئی ڈسپلن ہے، اپنے اپنے راستے پہ چل رہا ہے. اور اس دنیا کی تاریخ بھی اسی بات کی شاہد ہے کہ اس نے کبھی اکڑنے والوں اور حدود سے تجاوز کرنے والوں کو ایک حد سے زیادہ مہلت نہیں دی. لیکن اب کیونکہ پچھلی آیت کا جو حصہ ہے وہ دعا کے بارے میں ہے، تو خالصاً اگر ہم دعا مانگنے کے رویے کی بات کریں تو حد سے گزرنا کیا ہوگا؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت اونچی آواز میں ہم اللہ سے دعا مانگیں، یا پھر عاجزی کا اظہار نہ کریں دعا میں، تسبیح سے آغاز نہ کریں جیسا کہ دعا مانگنے کا ادب، یا دعا نہ مانگنا دعاؤں میں مطلب مانگنا تو صحیح، اللہ کو حکم دینا، یہ سمجھنا کہ اللہ کا کام تو صرف ہماری آرزوؤں کو پورا کرنا ہے، اگر وہ نہیں کر رہا تو ہم کیوں دعا مانگیں. یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. دعا کی اہمیت کو نہ سمجھنا اور اس بات پہ یقین رکھنا کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو جو مادی اسباب اختیار کیے ہیں وہی کافی ہیں. یہ بھی معتدین یعنی حد سے بڑھنا. پھر یہ ہے کہ رٹی رٹائی دعائیں مانگ کے اٹھ جانا، جس کا مطلب ہی ہمیں معلوم نہ ہو اور ایک رسم تھی جو ادا ہو گئی جیسے کہ. پھر اپنی دعاؤں پہ بھروسہ نہ کرنا بلکہ دوسروں کی جیسے کہ بزرگان پیر و مرشد سے دعائیں کروانا. ایک اور بھی اس میں ہاتھ سے گزرنا کیا ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی سے مرادیں مانگنا. ایک اس میں یہ بھی چیز آ سکتی ہے کہ دعاؤں میں اللہ کو مشورے دینا، یا اللہ میں نے یہ کر دیا، اب آپ نے یہ کر دینا ہے آگے سے. تو نہیں، بس اس کو کہنا ہے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے. آپ وہ جیسے بھی کریں، کوئی بھی راستہ اختیار کرے، اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے سروکار، وہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ بھروسہ اور کس چیز کا نام ہے. تو بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس کو ایک آیت اور ایک حدیث سے کنکلوڈ کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اور اس آیت کا کنیکشن، بڑا خوبصورت کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 سے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 ہے یا نہیں ہے، اس کو میں انشاءاللہ بعد میں کنفرم کر دوں گی، پر یہ اس میں موجود ہے. تو دعا کرنے کا طریقہ سکھانا، پھر اس کو قبول کرنا، یہ بھی سب کیا ہے؟ یہ بھی تو اس کی رحمت ہی ہے نا، کہ وہ بتا رہا ہے کہ کیسے دعا کرو اور قبول بھی کرتا ہے اس کے بعد. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 56، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. اس آیت کو ہم 3 حصوں میں سمجھیں گے. پہلا حصہ یہ ہوگا
دوسرا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، دوسرا حصہ۔ اور تیسرا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اس آیت میں ہم دو نیو ٹرمز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ آتی ہیں تو میں آپ کو اس کا ذکر کرتی ہوں۔ اب یہاں پہ کیونکہ وہ زمین پہ فساد کرنے کی بات ہو گئی اچانک سے، تو وہ کیوں ہوئی، کیا مطلب ہے زمین پہ فساد پیدا کرنے کا، ایک بات، اور دوسری بات کہ اس کی اصلاح کے بعد فساد پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے قرآن میں یہ حقیقت تو واضح کر دی گئی ہے کہ اگر آسمان و زمین پر اللہ کے سوا کچھ اور الہ ہوتے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر یہ نظام قائم ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کسی ایک ہی ذات کا ارادہ شامل ہے، اور وہ کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ اس کو کہتے ہیں تکوینی توحید۔ تکوینی توحید کیا ہے کہ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک ادارے میں ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ایک ادارے میں، اب ادارے کا تصور کیجیے، اب پورے ادارے میں مختلف امور چل رہے ہوتے ہیں نا، کوئی ایک کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ سارے امور کو کسی اصول اور ضابطے کے تحت وہ ایڈمنسٹریشن چلا رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک ادارے کی بات ہوگی۔ اب کائنات میں آپ دیکھیں تو ملٹیپل لیول پر امور چل رہے ہیں، تو ان سب کی ایڈمنسٹریشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تکوینی توحید۔ اس تکوینی توحید کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس ایڈمنسٹریٹو پاور کے تابع ہو جانا چاہیے، عبادت اور اطاعت میں اس کا کوئی شریک نہ رکھیں، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ زمین کا نظام خراب ہوگا، نظام عدل درہم برہم ہو جائے گا، جیسے کہ آج ہو چکا ہے۔ تو پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ توحید تکوینی ناگزیر ہے۔ یہ ڈسکشن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ زمین پہ فساد کی ڈسکشن اور اس کی اصلاح کے بعد۔ اچھا، اسی طرح کی ایک توحید کا دوسرا پہلو ہے، اس کو کہتے ہیں تشریعی توحید۔ یہ تشریح ہی نہیں ہے جو ہم اسکول میں مختلف اشعار کی تشریح کرتے تھے، یہ وہ نہیں ہے، ہا کے ساتھ نہیں ہے، آئین کے ساتھ ہے۔ کیا مراد ہے؟ توحید کا معنی تو ہمیں معلوم ہے نا، تشریعی کا لفظ شریعت سے ہے، یعنی طریقہ، یعنی اللہ کی زمین میں قانون بھی اسی کا چلے گا۔ اگر کوئی اور پیرالل سسٹم انسان نے خود بنا لیا ہے تو زمین میں بگاڑ ہوگا، فساد ہوگا۔ تو دوسرا نتیجہ کیا نکلا کہ تشریعی توحید بھی ناگزیر ہے، یعنی اللہ کی شریعت کا عمل دخل پوری طرح اس دنیا پر ہونا چاہیے، نہ ہوگا تو فساد فی الارض ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئی کہ فساد فی الارض۔ ایک اور اینگل سے دیکھیے اس کو، اللہ نے دنیا کو جب انسان سے آباد کیا تو پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پھر ان کی اولاد کو پیدا کر کے وہ جو عالم بالا پہ ہوا کہ ان سے عہد لیا گیا، اور وہ عہد جو ہے عہد الست، اور وہ توحید کا عہد تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں اپنی ابتدا جب کی ہے تو اس بات کی پوری روشنی میں کی ہے کہ وہ توحید تکوینی کو بھی جانتے تھے اور توحید تشریعی کو بھی جانتے تھے۔ یعنی انسان کوئی بندر سے وجود میں نہیں آیا، ایسا ہوتا تو پھر اخلاقی نظام وہ خود سے ڈیولپ نہیں کر سکتا تھا۔ تو انسان نے زمین پر اپنا آغاز پوری اصلاح کے ساتھ کیا، یعنی اخلاقی نظام کا اس کو پتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، کس کتابیں ہیں، کس کی بندگی کرے گا وہ یہاں پہ۔ مگر جیسے جیسے انسان نے توحید کے دائرے کو توڑنے کی کوشش کی ہے، زمین میں کوئی اور نظام زندگی کو رائج کیا ہے جو توحید کے منافی تھا، تو فساد پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا جنہوں نے اصلاح کا فریضہ انجام دیا۔ تو کیا نتیجہ نکلا پھر اس سائیڈ ڈسکشن سے؟ کہ زمین پر اصلاح پہلے ہوئی، کیونکہ آغاز ہی آدم علیہ السلام سے جب ہوا تھا تو اصلاح سے ہوا تھا، بگاڑ بعد میں پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آیت کو دیکھیے، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ اور وہ کیوں ہوا وہ ہم نے دیکھا۔ اب زمین پر یہی اصول چلتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے دور نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ جہان والوں پر بہت مہربان ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو فساد پیدا کرنے والے عناصر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتا ہے اور پھر ان کی جگہ دوسروں کو خلیفہ بناتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دیکھے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا اصلاح کرتے ہیں
توحید تکوینی اور توحید تشریح کو اپناتے ہیں یا پھر فساد کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ تو قریش مکہ کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اصلاح کے بعد فساد برپا کیا تھا۔ آج بھی قدرت کا یہی اصول ہے، ایک قوم کو زوال آتا ہے اور دوسری کو عروج ملتا ہے۔ سم ٹائم ایک قوم کو اللہ تعالیٰ ہٹاتا ہے اور دوسری کو لے آتا ہے اس کی جگہ پر۔ برے صغیر کی تاریخ دیکھیں تو مغلوں نے 100 سال حکومت کی لیکن اخلاقی پستی آتی چلی گئی، جس کی وجہ سے انگریز غالب ہو گئے، انہوں نے مزید فساد میں اضافہ کیا۔ لیکن ایک قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا نا اپنی جگہ سے۔ اب انہوں نے اپنا سسٹم قائم کرنے کی کوشش کی، کیا انگریزوں نے، جو کہ ظاہرہ انہی کو فیور کرنے والا تھا، لیکن کچھ اصول ان کے بھی تھے۔ جبکہ مسلمانوں نے اذان اور نماز تو نہیں چھوڑی لیکن اللہ کا قانون پس پش لگا دیا، اور یہ زیادہ بڑا جرم تھا۔ عرب کی سرزمین کی اصلاح بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد ہو چکی تھی، جس کو پھر اہل عرب نے فساد میں بدلا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی۔ آگے دیکھتے ہیں اگلا حصہ، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، اور پکارو اسے خوف اور امید کے ساتھ۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، یہ اوپر والی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اسی کا تسلسل ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اس کو خوف اور امید کے ساتھ بھی پکارو۔ خوف اور امید بھی کیا ہے؟ تکبر کی ضد ہے۔ اگر تکبر کا خاتمہ ہو جائے تو انسان میں کیا رہ جائے گا؟ عاجزی، جو اللہ سے بندے کو جوڑتی ہے، اور اس عاجزی کے دو پہلو ہیں، خوف اور امید یعنی طمع۔ خوف اس بات کا کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے، کہیں وہ سزا نہ دے دے، اور امید بھی دل میں ہو کہ وہ مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ انسان کی اندرونی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو اس فکرے سے یہ بھی ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا کہ اوپر کے جو پہلا حصہ ہے آیت کا، اس میں جس چیز کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے وہ دراصل یہی ہے کہ انسان اللہ کی بجائے کسی اور کو اپنا سرپرست اور کارساز بنا لے اور اسی کو مدد کے لیے پکارے۔ اور اصلاح کا کوئی اور دوسرا نام نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کی پکار صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو، اس کی امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے جڑی نہیں ہو۔ تیسرا ایسا دیکھتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی جو رحمت ہے وہ محسنوں کے یعنی احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو محسن کون ہوئے؟ جو اپنے رب کو رب سے خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی، اور اسی خوف کی وجہ سے ہی وہ توحید کو نافذ کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں، یعنی ہر معاملے میں اپنے رب کے ساتھ یکسوں ہیں۔ انہیں اللہ کے یعنی یعنی اللہ کے وہ قریب ہے، اور اس کی رحمت بھی پھر انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ محسنین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں بھی محسنین بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔